अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं लफ्ज़ात प्रोग्राम। मैं हूं आदिल जिलानी। व्यूअर्स, आज पारा चिनार के मुतासरीन ने धरना बिल आखिर ख़त्म करने का ऐलान किया। धरने को 7 रोज़ आज गुजर चुके थे। सो आर्मी चीफ से मुलाकात के बाद DGI-SPR ने ये सारी मालूमात शेयर की। उन्होंने कहा कि हम हर इंच और हर फ़र्द की हिफाजत करेंगे, और इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आगे आने वाले दिनों में जो दहशतगर्दी के हवाले से जो सूरत हाल और जो मंजरनामा बन रहा है उसके हवाले से तमाम इश्यूज़ को टैकल करेंगे और तमाम चैलेंजेस को फेस करने की सलाहियत है पाकिस्तान की रियासत के पास। बुनियादी इशू ये है कि पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं, ख़ास तौर पर रमज़ान में बहुत अंधोनाक वाक़यात हमने देखे दहशतगर्दी के। कोयटा के अंदर, पारा चिनार के अंदर, और इसके अलावा कराची में भी कुछ वाक़यात हमें नज़र आए। तो इन तमाम वाक़यात जो दहशतगर्दी के ये जो कंसेक्टिव ये जो इश्यूज़ हमें नज़र आए हैं, उसकी वजह से आम बंदे ने तो अपनी जानें कुर्बान की, लेकिन उसके मनफी असरात सिस्टम पर भी उतने ही ज़्यादा पड़ते हैं जितने के किसी घर पर जो प्यारे अपनी जान जो है वो गंवाते हैं, जिनके प्यारे, उनके ऊपर ये जो आंधी और तूफ़ान जो गिरता है, उतने ही मनफी असरात पाकिस्तान के सिस्टम पर भी पड़ते हैं। तो व्यूअर्स, आज के इस प्रोग्राम में हम यही बात करेंगे कि पाकिस्तान की जो माशी तरक्की है उस पर कितने मनफी असरात पड़ेंगे, सरमायाकारी कितनी मनफी हो सकती है मज़ीद, और इसके अलावा ओवर द ईयर्स हम देख रहे हैं कि सरमायाकारी में कोई खातिर खा हमें इजाफा नज़र नहीं आया। तो क्या इसकी बुनियादी वजह यह है कि मुल्क में दहशतगर्दी के असरात कम नहीं हुए, या हमने उस तरह की पॉलिसीज हम सामने नहीं लेकर आए, हमने इकॉनमी में वो ओपननेस पैदा नहीं की जो कि हमें पैदा करनी चाहिए थी। स्क्रीन पर अभी आप देख सकेंगे सरमायाकारी पाकिस्तान में कितनी हुई, ख़ास तौर पर मौजूदा दौरे हुकूमत में। तो आप देख सकते हैं 2013-14 में 1.69 अरब डॉलर की सरमायाकारी हुई, 2014-15 में 922 मिलियन डॉलर की सरमायाकारी हुई। सरमायाकारी गिरी है 2014-15 में। 2015-16 में रिलेटिवली 10-15% इजाफा हुआ, 1.9 अरब डॉलर की सरमायाकारी हुई। 2016-17 के ये जो 11 माह हैं, जुलाई तक मई, उसमें 2 अरब डॉलर की सरमायाकारी हुई। तो ये पिछले 4 साल की पिक्चर इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 6.5 अरब डॉलर की सरमायाकारी हुई। तो बुनियादी सवाल ये है कि क्या हमारे मुल्क पाकिस्तान में ये 6.5 अरब डॉलर की सरमायाकारी काफ़ी है? क्या मौजूदा हालात में जहाँ ऑयल प्राइसेस इतनी गिर गई थी, जहाँ रिलेटिवली सिक्योरिटी की सिचुएशन 2000 की दहाई से पहले एरा से कुछ रिलेटिवली हमें बेहतर नजर आई, तो क्या मौजूदा हालात में इतनी ही होनी चाहिए थी? और ये जो रिसेंट ये जो इश्यूज जो हमारे सामने आए हैं, इसके कितने मनफी असरात पड़ेंगे, इस हवाले से डिटेल में हम बात करेंगे कि इसकी जो कॉस्ट है आम आदमी ने और सिस्टम ने, इकॉनमी ने क्या पे की है इन तमाम दहशतगर्दी के हमलों की। आगा मसूद सीनियर साफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस हवाले से हम सुनना चाहेंगे। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी तज्ज़ियाकार हैं, इकॉनमी पर गहरी नज़र रखते हैं। सर, मैं आपसे स्टार्ट करता हूँ। सर, आप कैसे देख रहे हैं? आप समझते हैं कि मुशर्रफ दौर के बाद जो जरदारी दौर आया और जरदारी के बाद अब नवाज शरीफ साहब का दौर है, तो पिछले 17 बरसों में पाकिस्तान की जो सरमायाकारी की जो पिक्चर है, CPEC तो आया, उसके असरात फ्यूचर में हमें नजर आएंगे, लेकिन पिछले 17 बरसों में पाकिस्तान में कोई खातिर खा सरमायाकारी नहीं बढ़ी है। 9/11 के बाद जो इन्फ्लोज आए US के, वो उसने एक हमें काफ़ी अच्छा पुश दिया था, बूस्ट दिया था, इकॉनमी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ी। लेकिन जो स्ट्रक्चरल जो इश्यूज हैं एनर्जी सेक्टर के, एग्रीकल्चर सेक्टर के, इंफ्रास्ट्रक्चर के, उसमें हमने जो काम करना था वो नहीं किया। तो क्या वजह हमारी पॉलिसियां हैं या वजह ये दहशतगर्दी के हमले? देखिए, पहले तो हुकूमत का ख़ुद ये कहना है कि 118 अरब डॉलर का पाकिस्तान की मईशत को नुकसान हुआ है। ये इकनॉमिक सर्वे में है, यानी 10,000 अरब रुपया। तो ये पाकिस्तान की इकनॉमी और पाकिस्तान की कौम ने बर्दाश्त किया। लेकिन अब आपने जो बात फोकस आपने रखा है इन्वेस्टमेंट का, और ख़ास तौर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, तो इसमें 2 चीज़ें, एक तो दहशतगर्दी की जंग है, एक और है कि पाकिस्तान की जो इकनॉमिक पॉलिसीज़ हैं जिसका आपने रेफरेंस दिया, मेरे हिसाब से वो इक़्तिसादी दहशतगर्दी के ज़िम्मे में आती हैं। यानी पाकिस्तानी अवाम एक तरफ दहशतगर्दी की जद में है,
جنگ ہو رہا ہے جو پاکستان میں بھارت اور دوسری طاقتیں دہشت گردی کی وارداتیں کرا رہی ہیں. ہماری افواج جو ہیں کئی بارڈرز پر جو ہیں وہ فیس کر رہی ہیں, اور حکومت طاقتور طبقوں کے ناجائز مفادات دینے کے لیے عوام کے ساتھ اور پاکستان کی معیشت کے ساتھ اقتصادی دہشت گردی میں براہ راست ملوث ہے, اور اس میں اس کو ریاست کے تمام ستونوں کی سپورٹ اور حمایت حاصل ہے. اور یہاں تک بھی میں کہوں گا کہ آج کے زمانے میں جب کہ آپ کے پاس 18th امنڈمنٹ آ گئی, NFC ایوارڈ آ گیا, صوبوں کا حصہ چلا گیا, صوبوں کو زیادہ پیسے ملے, صوبوں کی پاورز بڑھ گئیں, تو صوبوں بھی اتنے ہی ذمہ دار ہیں. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے چاہے انرجی کا سیکٹر ہو, تعلیم ہو, امن و امان صوبوں کی ذمہ داری ہے. تو وفاق اور چاروں صوبوں میں اس وقت اقتصادی دہشت گردی کرنے کے لیے مکمل ہم آہنگی ہے. اب آپ FDI کی جب بات کریں تو مشرف کے زمانے میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آیا, یہ غلط خیال ہے. اگر آپ حبیب بینک کو جو بیچا تھا, آپ نے یونائٹڈ بینک بیچا, آپ نے ریفائنری بیچ دی, وہ چیز اسٹیل مل آپ نے بیچ دیا, سوری اسٹیل مل پاکستان PTCL بیچ دیا آپ نے, تو KESC بیچ دی. یہ جو آپ اثاثے بیچتے ہیں یہ تو ڈس انویسٹمنٹ ہے, اس کو آپ FDI میں شو کر رہے ہیں. اگر آپ یہ نکال دیں تو آپ کا $1.5 ارب رہ جاتا ہے جو آج تک ہے. سر دیکھیں, ادارے بیچ کے پیسہ کمانا اور ملک چلانا یہ تو کوئی بہتر کوئی اسٹریٹجی نہ ہوئی نا, بالکل, اور اس کی قیمت بھی ہم نے ادا کی ہے. لیکن میں تو بنیادی ایشو کی بات کر رہا ہوں کہ جو خالصتاً ہمارے پاس فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آنی چاہیے تھی, یا جن کو ہم نے انوائٹ کرنا تھا مختلف سیکٹرز میں, وہ تو ہم انوائٹ نہیں کر سکے. تو اس کی بنیادی وجہ پالیسیاں ہیں یا یہ دہشت گردی؟ دہشت گردی ہے, آپ کے ویک اکنامک انڈیکیٹرز ہیں, انسٹیبلٹی ہے, کاسٹ آف پروڈکشن آپ کی ہائی ہے, اور ملکی سرمایہ کار پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں کر رہے. روز خبر آ جاتی ہے دبئی اتنا پیسہ چلا گیا, فلائٹ آف کیپٹل ہو گیا, بنگلہ دیش چلی گئیں. آپ کی انڈسٹری کی انوائرمنٹ کی بات, کاسٹ آف پروڈکشن کی بات, لیبر کی پروڈکٹیوٹی کی بات, لو سیونگس ریٹ, لو ٹیکس GDP ریشو, یہ تمام چیزیں فورن انویسٹر کو ڈسکریج کر رہی ہیں. حالانکہ پاکستان نے جو انسینٹیوز دیے ہیں فورن انویسٹرز کو, وہ دنیا میں جو دیے گئے اس کے ان سے مقابلے میں بہتر ہیں, ہمارے خراب نہیں ہیں. لیکن ہماری اپنی اکنامک پالیسیز, اکنامک پرفارمنس, ہمارے کا کردار اور ریاست کے ساروں ستونوں نے جو حکمت عملی بنائی ہے, فیوڈل کلچر کے تحت بنائی ہے, طاقتور طبقوں کو مراد دیں, عوام کو کچل دیں, صنعتوں پہ بوجھ ڈالیں, ایسا بوجھ جو عوام کو منتقل کر دیں, تو وہ پھر ان حالات میں نہیں آئے گی. جبکہ پیسہ باہر جانے کے لیے قانونی طریقے موجود ہیں. یعنی پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ چوری کے پیسے کو بغیر قومی خزانے میں ایک پیسہ جمع کرائے آپ باہر بیچ سکتے ہیں, تو پھر کون لائے گا پیسہ؟ ڈیفینیٹلی. اور یہ انتہائی امپورٹنٹ ایشو ہے. جو اکنامک ٹیررزم کی جو آپ بات کریں اس میں میں بات کرتا ہوں. سر آغا صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو دہشت گردی کے یہ جو ریسنٹ حملے ہوئے ہیں خاص طور رمضان المبارک میں, یہ کتنا بڑا منفی اثر چھوڑ سکتے ہیں پاکستان کے سسٹم کے اندر؟ آج پارا چنار میں دیکھیں نا سر, 7 دن بعد انہوں نے اپنا دھرنا ختم کرنے کا اعلان کیا. انہوں نے کہا کہ جب تک آرمی چیف سے ملاقات نہیں ہوگی ہم دھرنا ختم نہیں کریں گے. اس سے پہلے کوئٹہ میں ہوا, کراچی میں اکا دکا واقعات ہوئے. تو یہ جو اس طرح کے مختلف جو واقعات ہوتے ہیں پہ در پہ, کیا ان کا تعلق جو ہے وہ بیرونی عناصر سے زیادہ ہے, یا پاکستان کے اندر ابھی بھی بہت سارے ایسی عناصر موجود ہیں جو انہیں ہیلپ کرتے ہیں, جو انہیں مدد کرتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ تمام چیزیں بڑھتی ہیں؟ دیکھیے, پہلی بات کی سمجھنی چاہیے کہ پاکستان گزشتہ 15-20 سال سے دہشت گردی کا شکار ہے. دوسری طرف یہ بھی ہے کہ آپ کا نیشنل ایکشن پلان بھی موجود ہے, اور جس پر کہ آپ بھی اور میں بھی اور شاہد صدیقی صاحب بھی اکثر بات کرتے رہتے ہیں کہ صاحب اس پر پوری توجہ سے عمل درآمد کیا جائے. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان پہ جو عمل درآمد ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو رہا. دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیے کہ رمضان کے آخری دنوں میں جبکہ ہر چیز بڑی پرسکون جا رہی تھی, لوگ مطلب یہ کہ بڑے خوشو خضو کے ساتھ جو ہے عبادت کر رہے تھے, لیکن اچانک آپ نے دیکھا کہ اس کے آخری دنوں میں ہی سب کچھ ہوا. ایک تو اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم جیتی, پہلی خوشی پاکستان کو ملی, اور پورا ایک قومی یکجہتی پیدا ہوئی, ایک اتحاد پیدا ہوا, ایک اخوت پیدا ہوئی, ایک محبت پیدا ہوئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ یقین کریں بچہ جو ہے وہ پاکستان زندہ باد, پاکستان کرکٹ ٹیم زندہ باد. اب ظاہر ہے کہ آپ کا جو سوال جو ہے وہ زیادہ بر وقت ہے. اب یہ جو ہمارے دشمن ممالک ہیں جس میں ہندوستان سر فہرست ہے, افغانستان سر فہرست ہے, ان کو یہ ہماری خوشی بھائی نہیں, تو انہوں نے ان کے جو ایجنٹ یہاں کام کر رہے ہیں. دیکھیے پاکستان میں تقریباً کوئی 12-13 گروپس ایسے ہیں
جو مذہب کے نام پہ لسانی بنیادوں پر کام کر رہے ہیں. میں بڑے وثوق سے آپ سے یہ بات بتا رہا ہوں بحیثیت ایک سینئر صحافی کے, جو پاکستان کے مختلف علاقوں میں کام کرتے ہیں, سلیپنگ سیلز ہیں. جب ان کو ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے, جب بیرونی ممالک سے ان کو پیسہ ملتا ہے, فنڈنگ ملتی ہے, جب ان کو ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے تو پھر یہ اپنا کام کرتے ہیں. جگہ کا تعین اور وقت کا تعین وہی کر رہے ہیں. دیکھیے جگہ کا تعین, وقت, دیکھیے ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیے ابھی حال ہی میں نریندر مودی صاحب امریکہ گئے ہیں نا, میرا خیال ہے کل واپس جا رہے ہیں دہلی میں. انہوں نے وہاں پر, دیکھیے آپ کو حیرت ہوگی سن کے کہ پھر پاکستان کا نام لیا گیا اور کہا کہ صاحب کے جو یہاں پر سیف ہیونس ہیں اور پاکستان میں بھی سیف ہیون. دیکھیے میں آپ کی خدمت یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا جو ہے نا جوگلر وین, پاکستان کی شہرت پر حملہ کیا جا رہا ہے اور یہ پاکستان کے عوام کو سمجھنا چاہیے. پاکستان کی ناقص سیاسی قیادت جو ہے نا یہ سمجھ ہی نہیں سکتے, کیونکہ یہ مدبر نہیں ہے, یہ تاجر لوگ ہیں. یہ مطلب یہ بڑے بڑے کک بیکس لیتے ہیں بڑے بڑے مطلب پروجیکٹس میں. ان کو پاکستان سے وہ محبت نہیں ہے جو ایک حقیقی معنوں میں سیاستدانوں کو ہونی چاہیے. دنیا بھر میں حکومتیں جو ہیں سیاستدان چلاتے ہیں, فوج نہیں چلاتی. فوج کا کام سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے. ہمارے ملک میں اس کا الٹا ہے, یعنی ہر بوجھ جو ہے پاکستان کی فوج پہ ڈالا ہوا ہے. بھائی پاکستان کی فوج جو ہے نا وہ نالے صاف کرے, پاکستان کی فوج جو ہے سرحدوں کی حفاظت کرے, پاکستان کی فوج جو ہے دہشت گردی کے خلاف اپنی قربانی دے. بھائی یہ کون سا سر یہ ایشو ہے, لیکن اب مجھے بہت بڑا ایشو ہے ایک طرف عادل صاحب, یہ بہت بڑا ایشو ہے سر. ایک طرف نیشنل ایکشن پلان کی جو آپ بات کر رہے تھے, پوری ہماری جو سول اور ملٹری کی جو لیڈرشپ ہے انہوں نے مل کے نیشنل ایکشن پلان بنایا. اس پر کتنا عمل ہوا کتنا نہیں ہوا وہ آج آپ کے سامنے ہے کہ دوبارہ سے وہی تمام چیزیں ہمارے سامنے چل رہی ہیں. پولیس کو ہم نے اسٹرانگ نہیں کیا, ہم نے اس کے علاوہ ریفارمز نہیں لائے جو ایکچوئل ریفارمز لانی چاہیے تھی. جو نیریٹو ہے آج بھی ہمارے سامنے وہ نیریٹو نہیں ہے کہ کس بنیاد پر اب ہم آگے چلیں گے, آگے یہ جنگ لڑیں گے. اپنی فورن پالیسی دیکھ لیں, وہ ہمیں ناکام نظر آتی ہے. تو آج ذمہ داری کون لے رہا ہے ملک کے اندر ان تمام ویکنیسز کی؟ میاں صاحب تو نہیں آئے سر, انہوں نے نہ دورہ کٹ آف کیا نہ وہ پارا چنار گئے ملنے. دیکھیے میں بتاؤں آپ کو بات اصل یہ ہے کہ پاکستان, میں نے آپ کی خدمت میں دوبارہ بھی عرض کیا کہ پاکستان جو ہے حالت جنگ میں ہے نا. دشمنوں نے پاکستان کی شہرک پہ حملہ کیا. دیکھیے کوئی سمجھنے والا نہ سمجھے تو دوسری بات ہے, لیکن میں بڑی ایمانداری سے اور بڑے وثوق سے اور اپنے چھوٹے موٹے تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان اس وقت بہت خطرناک صورتحال سے دوچار ہے. اس میں سب سے بڑا قصور ہمارے سیاستدانوں کا ہے, جو سیاست جو ہے نا اپنے مفاد کے لیے کر رہے ہیں, اپنے دوستوں کے لیے کر رہے ہیں, اپنے خاندان کے لیے کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ نواز شریف صاحب ان تمام حالات میں ملک سے کتنے عرصے باہر رہے؟ ملک جل رہا تھا, سب کچھ ہو رہا تھا, یہ اپنے مطلب جو دورے وہ کر رہے تھے بقول ان کے کہ میں عبادت کے لیے گیا ہوں. سب سے بڑی عبادت تو پاکستان کی سیفٹی ہے, سب سے بڑی عبادت تو پاکستان کے جو عوام ہیں ان کی عزت ہے, ان کی آبرو ہے, ان کی ناموس ہے. تو آپ ان کو تو مطلب انداز کر رہے ہیں اور اپنی ذات کی عبادت کے لیے کر رہے ہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں, آپ یقین کریں, دیکھیے کہ میں دوبارہ یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ ملک چلانے کی ذمہ داری فوج پہ نہیں ہے, ملک چلانے کی ذمہ داری سیاستدانوں پہ ہے جو بری طریقے سے ناکام ہوئے ہیں. پاکستان کی جو افواج ہے بری طرح ناکام سر, دوست بات ہے, میں بھی ڈاکٹر صاحب کے پاس بھی آتا ہوں. سر پاکستان کی جو افواج ہیں وہ مزید اس سے زیادہ اور کیا کر سکتے ہیں؟ تمام آپریشنز ہم نے لانچ کر دیے, اپنی میکسیمم کیپیسٹی پر وہ آپریٹ کر رہی ہیں, فیلڈ آپریشنز جاری ہیں, کامنگ آپریشنز جاری ہیں, پاکستان کی آرمی ایکٹیو ہے. اس سے زیادہ مزید ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے میں یہی عرض کر رہا ہوں آپ سے بڑے بڑے ادب کے ساتھ اور آپ کے ذریعے سننے والوں کے لیے. دیکھیے یہ ایک اجتماعی کوشش ہوتی ہے, اٹس اے کلیکٹیو ایفرٹ آف دا پیپل آف پاکستان, اٹس اے کلیکٹیو ایفرٹ آف دی پولیٹیشینس. اگر پولیٹیشین جو ہیں وہ اپنے مطلب یہ کہ دو چار پانچ کرنے میں لگ جائیں, پیسے کمانے میں چلیں, زر کی حفظ میں اتنی زر کی حفظ پاکستان میں نے آج تک خدا کی قسم جتنا پاکستان کے اندر میں کہتا ہوں کرپشن ہے, میں آئی ٹیل یو آنیسٹلی کہ اس کرپشن میں پاکستان میں ایف ڈی آئی کی بات تو آپ چھوڑ دیجئے, میں کہتا ہوں پاکستان کو ایکسٹینشل تھریٹ ہے. اس جو ابھی شاید صدیقی صاحب فرما رہے تھے, صحیح کہہ رہے تھے, یہ تو معاشی دہشت گردی ہے. یہ دہشت گردی جو سرحدوں کے پاکستان کے اندر ہو رہی ہے اس سے خطرناک دہشت گردی معاشی دہشت گردی ہے. آپ کراچی کی حالت دیکھ لیں, کراچی کی حالت, سندھ گورنمنٹ کی حالت دیکھ لیں. آپ مجھے بتائیے کہ سندھ گورنمنٹ میں صورتحال کیا ہے. بچہ جانتا ہے کہ جس طریقے سے کرپشن سندھ گورنمنٹ میں ہو رہا ہے سب کو معلوم ہے. اور یہ جو کراچی میں جو ابھی 2 دن کی بارش میں جو کراچی جو ہے نا سیلاب کی بالکل ایسا لگ رہا ہے, یہ کنڈی مین کہاں چلے گئے, وہ کام کرنے والے کہاں چلے گئے, ان کے پیسے کون کھا گیا؟ دیکھیے ہمیں تو بہت معلومات ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ کام کیا فوج کا ہے؟ فوج کتنا مطلب, آپ نے ایک جملہ کہا, میں آپ کو سلام کرتا ہوں کہ یہ کیپیسٹی سے زیادہ کام ہو رہا ہے, کیپیسٹی سے زیادہ کام کر رہے ہیں. اب یہ جو حکومت چلاتے ہیں لوگوں کو دھوکہ دے کے الیکشن میں جیت جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ کہ اپنے کھانے کمانے میں لگ جاتے ہیں. ملک اس طرح نہیں چلتے. ڈاکٹر صاحب
سر یہ جو ابھی اس کانٹیکس میں بات جا رہی ہے، مجھے بتائیں کہ جو سول ملٹری جو ریلیشن شپس ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اتنے زیادہ کمفرٹیبل پوزیشن میں ہیں کہ پاکستان کی جو اندرونی اور بیرونی خطرات کو جائزہ اس کا لیتے ہوئے بہتر ایک افیکٹو ہم پالیسی ایٹ لیسٹ سامنے لے کر آئیں؟ وہ تو ہمیں نظر نہیں آ رہی. تو کیا سول اور ملٹری جو ریلیشن شپ ہے وہ اچھے نہیں ہیں؟ میرے خیال سے اگر آپ اجازت دیں تو میں تناؤ کی کیفیت کہوں گا. اب مثال دونوں طرف سے ہے. مثال کے طور پر یہ جو بھی ہوا تھا تو انہوں نے کہا نوٹیفیکیشن از ریجیکٹڈ. آرمی بھی اپنے آپ کو اب سب آرڈینیٹ ادارہ نہیں سمجھ رہی. یہ چیز وہ انٹرنل کورسپونڈنس سے بھی کر سکتے تھے. ایک تو یہ چیز آ گئی. دوسرا یہ کہ ابھی جو ہم ڈسکشن کر رہے تھے وہ ہم نیشنل ایکشن پلان. آپ یہ مان لیں کہ نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ ملٹری اور سول لیڈرشپ کی اجتماعی دانش کا نتیجہ ہے. اور اگر اس میں عمل درآمد نہیں ہو رہا میرے خیال سے تو دونوں ذمہ دار ہیں. اور اگر میں یہ کہوں کہ یہ نیشنل ایکشن پلان ان ایفیکٹو ہے، انکمپلیٹ ہے، اگر یہ انکمپلیٹ ہے تو اس کے ذمہ دار بھی دونوں ہیں. تو اس میں مزید کیا ہونا چاہیے؟ میں عرض کر دوں مثلا آرمی چیف نے کہا تھا کہ جی ہم جو ٹیرر فائننسنگ ہے، سہولت کار کو جو پیسے مل رہے ہیں وہ روکیں گے. یہ بات ہوئی 3 سال پہلے. آپ مجھے ایک اسٹیپ بتا دیں کہ جو دہشت گردی کر رہے ہیں آپ کی اکنامی ڈاکومنٹ نہیں ہے، آپ اکنامی ڈاکومنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ 5000 کا نوٹ رکھتے ہیں، انڈیا 500 روپے کا نوٹ آپ سے 8 گنا معیشت کینسل کرتا ہے. آپ 40,000 روپے کا بیئرر بانڈ چلاتے ہیں. ابھی لانچ کیا ہے. نہیں یہ تو رجسٹرڈ ہے نا. یہ تو ڈار صاحب نے ابھی لانچ ہاں یہ رجسٹرڈ ہے. میں بات کر رہا ہوں آپ رجسٹرڈ 5 کروڑ کا بنا دیں. یہ جو ہمارے بیئرر انسٹرومنٹ ہے اتنا بڑا پیکٹ آپ رکھ دیں 2 کروڑ کا ہے. تو یہ جو کچھ ہم ٹیرر فائننسنگ روکنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو اگر آپ کو میں یاد دلاؤں کہ مشرف کے زمانے میں ہوا تھا کہ وہ انہوں نے کہا تھا ہم سروے کریں گے. چند ہزار وہ تھے تاجر واپس آ گئے. مودی نے ہمارا دشمن ملک ہے ہمارے لیے سب کچھ کر رہا ہے، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ اس نے جب 500 اور 1000 کے نوٹ کینسل کیے اس سے 80 کروڑ آدمی افیکٹ ہوئے بھارت کے. ہماری تو آبادی 20 کروڑ ہے تو چند ہزار آدمی تھے تاجر، ان کے ساتھ ہم نہیں کر سکے. تو 80 کروڑ آدمیوں کے اس نے کہا کہ جی نوٹ کینسل ہو گئے. وہ ٹیکس ایمنسٹی اسکیم لے کر آیا 42% کے اوپر، ہم لے کر آئے 2% کے اوپر. تو میرا کہنا یہ تھا 40-45 ارب ڈالر انہوں نے اکٹھا بھی کیے انکم ٹیکس کا، اور اس کا 25% جو تھا انہوں نے غریب کے لیے ڈال دیا. فرما رہے. تو سر یہ جو ان پاپولر سٹیپس ہیں جیسا کہ مودی نے وہاں پر لیا، عوام نکل آئی، بندے بھی مرے، چلاؤ گھراؤ بھی ہوا، پتھراؤ مار کٹائی سب کچھ ہوا. تو ان پاپولر سٹیپس لینے کی کیپیسٹی اس کا مطلب ہے کہ نریندر مودی میں ہے، نواز شریف صاحب میں نہیں. نہیں آئی ایم سوری، آپ یہ اگر میں یہ کہہ رہا ہوں، نہیں میں نہیں کہہ رہا. پاکستان میں پچھلے 4 برسوں میں یہ جو حکومت آئی 2013 میں تعلیم اور صحت یہ صوبوں کا ایشو ہے. چاروں صوبوں نے اگر میں ایک لفظ استعمال کروں 7,000 ارب روپیہ، کوئی معمولی رقم نہیں ہے، 7,000 ارب روپے کم مختص کیا ہے تعلیم اور صحت. 7,000 بلین روپیز. ٹھیک ہے. تو یہ نواز شریف نے پاکستان کی اکنامی کو بہتر بنانے کے بجائے خراب کیا ہے. تو یہ تو سر جو 7,000 ارب روپے آپ فرما رہے ہیں یہ تو پاکستان کی جو کل سرمایہ کاری ٹو جی ڈی پی ہے اس سے بھی زیادہ ہے. یہ دیکھیے نا، یہ تو آپ بات یہ تو اس سے بھی زیادہ. میں یہ کہوں جب آپ ٹیکس نہیں لیں گے، اب مثال کے طور پر ایگریکلچر ٹیکس کون لگائے گا؟ نواز شریف تو نہیں لگائے گا. میں یہ نہیں کہ نواز شریف کی پالیسیاں ٹوٹل ڈیزاسٹر ہیں، میں آپ سے ایگری کر رہا ہوں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب 18th امینڈمنٹ آ گیا، ایگریکلچر ٹیکس بھی ان کے پاس ہے، ڈی سی ریٹ بھی یہی بڑھائیں گے، پراپرٹی ٹیکس بھی یہ لگائیں گے، تعلیم اور صحت. تو نواز شریف یا اسحاق ڈار تیار نہیں ہے کہ اسٹاک ایکسچینج پہ ٹیکس لگائیں، اکنامی کو ڈاکومنٹ کریں، نہیں تیار ہیں. اور یہ تعلیم کے لیے تیار نہیں ہے، ڈی سی ریٹ بڑھانے کے. تو ایک میرے خیال سے پاکستان کے سول اور ملٹری لیڈرشپ، پاکستان کے چاروں ستون، میں اس میں عدلیہ کو بھی چاہ رہا ہوں کہ یہ سب میں ایک ہم آہنگی ہے طاقتور طبقوں کو مراد دینے کے لیے اور عوام کے اوپر بوجھ ڈالنے کے لیے اور معیشت کو کمزور کرنے. نہیں تو سر آپ جو کہہ رہے تھے کہ نیشنل ایکشن پلان کمپلیٹ نہیں ہے، تو اس کے اندر آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکومنٹیشن ڈالنی چاہیے، اس کے اندر ٹیکس ڈالنا چاہیے، اور اس کے اندر جو ہماری بلیک اکانومی ہے اس کو مائنس کرنے کے لیے، اس کو کم کرنے کے مختلف سٹیپس ایڈ کرنے چاہیے. اس کی وجہ بتا دوں. دیکھیے ہماری ملٹری لیڈرشپ کا یہ بالکل صحیح تھا کہ طاقت کے استعمال کافی نہیں ہے. تو جتنے آپ نے ابھی خود ہی ریفر کیا کہ ہم نے جو ہے وہ ایک آپریشن کیا، دوسرا کیا، تیسرا کیا،
تو ہم تو یہ سب طاقت کا استعمال کر رہے ہیں نا. جو انتہا پسندی کو کرش کرنے کے لیے غربت کو ختم کرنا تھا, غمیر اور امیر کے فرق کو کم کرنا تھا, لوگوں کو انصاف دینا تھا, تعلیم دینے, تو ان سب پہ تو کام نہیں ہو رہا. بلکہ ہم نے یہ دیکھا کہ جب دہشت گردی کی جنگ کے ایکسپنسز بڑھے تو یہاں کٹوتی ہو گئی. جب یہاں کٹوتی ہوئی عام آدمی کے لیے, ہمارے جو اگر کے پی میں حملے ہوئے دہشت گردی کے اور آپ کے اسکول تباہ ہو گئے اور 1 سال لوگوں کا ضائع ہو گیا, تو اس کے لیے تو کسی نے So you just hit the nail on the head. آپ نے بہت پیاری بات کی. لیکن اب آغا صاحب مجھے بتائیں, ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان انکمپلیٹ تھا, مکمل نہیں تھا, اس کو مکمل ہونا چاہیے. مکمل کیسے ہوگا؟ اس میں ڈاکومنٹیشن آئے, اس میں بلیک اکانومی, کالے دھن کو روکنے کے مختلف سٹیپس آئے, نئے قوانین آئے, نئی چیزیں آئیں. ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ بہت سارے پیناما, مقامی پیناما پاکستان کے اندر موجود ہیں, ہمیں انہیں بھی جو ہے وہ ٹیکل کرنا ہے باقیوں کے ساتھ. ٹیکس کے ایشوز ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب ایک نیا نیشنل ایکشن پلان, ایک ریفارمڈ, ایک نیو نیشنل ایکشن پلان چاہیے آج دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے؟ دیکھیے, میں ڈاکٹر صاحب سے اگر اجازت دیں تو میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا. بات اصل یہ ہے کہ دیکھیے نیشنل ایکشن پلان کے 20 نکات ہیں, ہے نا. 20 نکات جو ہیں وہ ایک, ابھی ڈاکٹر صاحب نے یہ فرمایا کہ وہ اجتماعی دانش کا نتیجہ ہے. اس میں پولیٹیکل پارٹی بھی شامل تھی, اس میں آرمی بھی شامل تھی. جب اجتماعی دانش ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے اندر کچھ لوپ ہولز رہ گئے ہیں. اچھا, لوپ ہولز جو رہ گئے ہیں اس کو ہم آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم 10 تک کتنا پہنچے, ہم نے مطلب یہ مدرسہ ریفارمز کیا کہ نہیں کیا. سر اجتماعی دانش کا تو مطلب یہ ہے, جو میں سمجھا ہوں, کہ جی یہ 20 نکات ہیں, ہماری میکسیمم جو لیڈرشپ ہے وہ اس پر ایگری کرتی ہے. اس 20 نکات کے علاوہ اور کچھ نہیں ہمارے پاس. میں بتاؤں, دیکھیے میں اس کو کلیریفائی کر دوں. پلیز. میرا کہنا یہ تھا کہ جن چیزوں پر آرمی بھی ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتی طاقتور طبقوں کو کرش کرنے کے لیے, وہ انہوں نے بھی نہیں رکھا. اس لیے نہیں رکھا, میں کہہ رہا ہوں, جب آپ یہ کہتے ہیں, مجھے آپ بتا دیجئے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ انتہا پسندی کو ختم کرنے کے لیے ہم جو ہے ہمیں یہ غریب کی حالت بہتر بنانی ہوگی, ایجوکیٹ کرنا ہوگا, اس کی روزگار دینا ہوگا, تو اس کے لیے اسٹیپس لینا, طاقت کا استعمال تو آپ کر کے دیکھ چکے ہیں 14 سال, اس سے کچھ نہیں ہوا. دشمن جو تھے دہشت گرد وہ بھاگ گئے یہاں سے. دیکھیے ہماری آرمی نے قربانیاں دی ہیں, میں بہت کچھ کیا ہے, لیکن وہ فیس ٹو فیس لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. دشمن تو بھاگ گیا. اب آپ جب وہ وہاں سے نکلیں گے وہ پھر آ جائیں گے. آپ کو یہ کرنا تھا کہ جو دہشت گرد ان کو پناہ دے رہے ہیں, مثلا آج جو بارڈر, بہت سارے سہولت کار پاکستان کے اندر بھی ہیں, وہ سہولت کار ہیں, تو ان کو ان کے فائننسنگ روکنے کے لیے میرا کہنا یہ تھا, نہ میں آپ سے یہاں ایگری نہیں کر رہا, میں یہ کہتا تھا کہ اس میں آپ 3 پوائنٹس اور ڈال دیں. لیکن آرمی بھی شاید تیار نہ ہو کہ اکنامی کو ڈاکومنٹ کرنا ہے. اسمگلنگ کہاں ہو رہی ہے ہمارے, کیوں نہیں تیار ہوں؟ اگر آپ کے ملک کی بقا کا مسئلہ ہے, سلامتی کا مسئلہ ہے, 10 سال تک جب مشرف نے جب جنگ لڑی تو اس نے نہیں کہا تھا کہ ہم جو ہے قرضے معاف کرانے کی پائی روکیں گے. سب سے زیادہ قرضے تو اس دور میں معاف ہوئے. اگر آپ کو یاد ہو, اگر آپ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ نکالیں, شمشاد اختر کی, جس کو آپ نے بھگا دیا اور دنیا نے اس کو بڑی پوزیشن دی, اس نے کیا لکھا ہے اس نے کہ مشرف کے زمانے میں جو ایکسپورٹ تھا $7,500 ملین کا, اس میں $5,500 جعلی تھا. $5,500 ملین جعلی تھا. تو بھائی وہ تھی کہ میرا کہنا یہ تھا کہ ان میں انڈرسٹینڈنگ ہے. فیئر انف. جی آغا صاحب آپ ایڈ کریں. میں دراصل بات یہ کروں گا, دیکھیے اب ہم جب نیشنل ایکشن پلان کی بات کرتے ہیں, دیکھیے اب بھی 20 نکات جو ہیں وہ بڑے اہم نکات ہیں, اس پر غور کرنا چاہیے. اور آپ جو بات فرما رہے ہیں کہ سیاستداں اور ملٹری کے درمیان جو ہے ہم آہنگی ہے, میں سمجھتا ہوں بالکل نہیں ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں ہم آہنگی نظر نہیں, میں آپ سے اتفاق کر رہا ہوں, نظر اس لیے نظر نہیں آ رہی کہ ان کا ایجنڈا ہی مختلف ہے. دیکھیے جب آپ کا ایجنڈا یہ ہو, جناب ہمارے جو وزیر داخلہ ہیں, ہے نا, وہ صاحب جو ہیں وہ دہشت گرد اور وہ ایسے انتہا پسند لوگ کے جو مائنڈ سیٹ کریٹ کر رہے ہیں مختلف جگہ پہ جا کے, ان کے ساتھ وہ بیٹھتے ہیں. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ پورے اخبارات میں فوٹو بھی شائع کی ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ جو مائنڈ سیٹ ہے جس کے ذریعے یہ دہشت گردی فروغ پا رہی ہے, وہ تو مطلب یہ کہ اس میں ہمارے حکومت کے جو لوگ ہیں, جو ذمہ دار لوگ ہیں, اور جن پر عوام کہتے ہیں کہ صاحب ہم نے ان کو الیکٹ کیا, جب وہی یہ کام کریں گے تو آپ مجھے کہ کیا تبدیلی آئے گی. ایک بات بتاؤں. دوسری بات یہ کہ دیکھیے انویسٹمنٹ کے بات, جو ہیومن کیپٹل پہ انویسٹمنٹ ہوا, اس کی مثال میں بلوچستان میں بتا رہا ہوں. دیکھیے ہم بلوچستان جاتے رہتے ہیں, اور بلوچستان میں آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے آرمی نے وہاں ایجوکیشن کو فروغ دیا ہے نا, آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. کیونکہ دیکھیے بلوچستان میں وہاں پہ BLA, بلوچستان لبریشن آرمی جو ہے, اور یہ جو کہ سب نیشنلٹیز ہیں, کیونکہ ظاہر ہے کہ بلوچستان میں جو اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں اور را کے جو ایجنٹ بنے ہوئے ہیں, وہ ان کے لیے سب سے بڑا خطرہ وہی ہے کہ جو ایجوکیشن وہاں پہ آ رہی ہے. آپ یقین کریں کہ وہاں پر اب بچے جو ہے نا BA کر کے وہ ایک نئے مطلب یہ کہ ایک نسل پیدا ہو رہی ہے, اور ان کو تعلیم سے
मतलब आह्वान किया गया, तालीम की अहमियत से उनको आगाह किया है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ऐसी बात नहीं है, इन्वेस्टमेंट जो है ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्टमेंट हुआ है, और उसमें माफ़ कीजिए बलूचिस्तान की हुकूमत और आर्मी जो है ना, उन्होंने मिल के ये काम किया, अलहदा नहीं किया। द बलूचिस्तान गवर्नमेंट इज आल्सो रिस्पांसिबल एक्चुअली टू स्प्रेड। सर इन्वेस्टमेंट हुआ है, वो बात आपकी सर कतई कलामी की बात है। मेरा जुमला सुन लीजिए। जी जी जी। देखिए, ह्यूमन कैपिटल पर अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होगा ना, तो जिसका जो फ्यूडलिज्म पाकिस्तान में है ना, देखिए हमारा जो माइंडसेट है ना, दहशतगर्दी के अलावा हम फ्यूडल माइंडसेट भी रखते हैं। गरीब को गरीब रखना चाहते हैं, उनको कुचल के रखना चाहते हैं, उनको महरूम रखना चाहते हैं, और उनको हम भेड़ और बकरियों की तरह ट्रीटमेंट करते हैं। सर आप दोस्त कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट हुआ है, लेकिन उतनी इन्वेस्टमेंट नहीं हुई। मैं अभी चार्ट दिखाऊंगा आपको स्क्रीन पर, और उस चार्ट के अंदर सर आपको जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट जो गैप है वो हमें नजर आ रहा है, और जो प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट है वो पाकिस्तान में कम हुई है। इसके अलावा जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है वो कम हुई है। अच्छा, क्यों हुई है? तो जब सर देखें, नहीं, मैं मुझे जवाब देना, मैं क्यों कम हुई? इसकी वजह यह है कि देखिए आपकी सिफारतकारी जो है बहुत ही नातवा है, बहुत ही कमज़ोर है। जब पाकिस्तान का इमेज है ना, पाकिस्तान के इमेज को आप यूँ पेश करेंगे कि मोदी साहब बैठे हुए हैं, अमेरिका बैठा हुआ है, यूरोपियन यूनियन बैठा हुआ है, कहते हैं भाई पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी को फ़रोग दे रहा है, पाकिस्तान जो है एपी सेंटर है। भाई आपने सिफारतकारी के ज़रिए इस परसेप्शन को, है ना, इस परसेप्शन को दूर क्यों नहीं किया? आपकी सिफारतकारी कहाँ है? मजे लोधी क्या कर रही है? सर इस पे बात करते हैं, मुझे ब्रेक लेनी है, और ब्रेक से आने के बाद उस चार्ट के हवाले से ही बात करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट जो रिफ्लेक्ट करता है कि पाकिस्तान में जो सेविंग है और जो इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ पर खड़ी हैं, और ये इस बात से, इस चार्ट से ये चीज़ आया होगी कि हमने एजुकेशन, हेल्थ और इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी तमाम चीज़ों में हमारी पॉलिसियाँ कैसी रही हैं। तो ये नंबर जो है वो कंप्लीट पिक्चर जो है वो शो करेंगे। इस ब्रेक के बाद इस हवाले से गुफ्तगू हम जारी रखेंगे कि हमारी जो पॉलिसियाँ हैं और जो दहशतगर्दी के जो मसाइल हैं, इन दोनों के दरमियान पाकिस्तान में नई सरमायाकारी के लिए हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में जो हालिया दहशतगर्दी हुई है उसके कितने मनफी असरात पाकिस्तान के सिस्टम पर, पाकिस्तान में आने वाली मुतवक्के जो सरमायाकारी है उस पर पड़ सकते हैं, और अगर पढ़ते हैं और फिर हमारी जो ओपननेस है इकॉनमी के अंदर वो भी अगर नहीं होती, और पॉलिसी अच्छी नहीं होती, गवर्नेंस के मसाइल हल नहीं होते, तो फिर पाकिस्तान में जो माशी तरक्की है वो 4% या 5% के नंबर्स हासिल करने के बावजूद कैसे होगी। स्क्रीन पर आप चार्ट देख सकते हैं, इसमें आपको नज़र आ रहा है कि जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट गैप है पाकिस्तान में वो मुसलसल बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है हमें, और पाकिस्तान में जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है वो भी कम हुई है, और जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो भी कम हुई है, और नेशनल सेविंग टू जीडीपी वो भी कम हुई है। तो आम आदमी जो बचत करता है, जो हाउस होल्ड, जो पेंशनर्स की जो बचत है, इसके अलावा जो ख़वातीन अपने घर में बचत करती हैं वो भी कम हुई हैं, और इसके अलावा जो हमारी इन्वेस्टमेंट है पब्लिक सेक्टर की या प्राइवेट सेक्टर की वो भी कम हुई है। तो सर अगर हमारी इन्वेस्टमेंट भी कम हो रही है, हमारी डोमेस्टिक, और फिर हमारी सेविंग्स भी कम हुई है। 1960 में अभी हम डिस्कस कर रहे थे, 1960 में हमारी सेविंग टू जीडीपी 10% थी, यानी हम 10 रुपए बचाते थे 100 रुपए में से, और फिर 2003 में हमने 20 रुपए बचाना शुरू कर दिए, हमारी बचतें बढ़ना शुरू हो गई, लेकिन अब दोबारा से वो बचतें जो हैं वो कम हो गई, 14% पे आ गई हैं। तो सर बचतों, ज़्यादा बचत करने का फ़ायदा ये है कि अगर आपके खसारे हैं तो आप वहाँ से पूरा कर लेते हैं अपनी जेब से पैसे निकाल के, लेकिन मसला ये है कि हमारी बचतें अब गिर रही हैं। इसकी बुनियादी वजह क्या है? देखिए, बुनियादी वजह यह कि जिस वक्त 2001 में बैंकों का मुनाफा जो था 1 या 2 अरब था टोटल, तो 7% दिया करते थे सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर्स। पाकिस्तान के तमाम रुपए के खाते कानूनन बाय लॉ प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग, यानी बैंक पाबंद हैं, और स्टेट बैंक की ये जिम्मेदारी है, बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस, कि वो इंश्योर करे कि खातेदारों को मुनाफा मिले। जब नवाज शरीफ साहब तशरीफ़ लाए 2013 में, तो उस वक्त जो था 160 अरब का मुनाफा था, और 6.5% खातेदारों को मिलता करता था। आज 329 अरब हो गया, उन्होंने उसको 3.75 किया। ये इक़्तिसादी दहशतगर्दी जो नवाज शरीफ ने बैंकों के ज़रिए की, और वो बैंक जो कि फॉरेनर्स की मुल्कियत है, हबीब बैंक, यूनाइटेड बैंक, बैंक अल-फलाह, ये आगे थे, बाकी ने इनको फॉलो किया। तो ये अगर आप ये देखिए कि 10 लाख रुपया जो आदमी सेव करता था या खातून खाला सेव करती थी, उसकी इनकम आधी रह गई, और चूंकि महंगाई है तो किसी ने ये उनको बताया कि अगर आज तुम खर्च कर दोगे तो जो चीज़ आज ज़्यादा मिलेगी 1 साल के बाद खरीदोगे तो ये तो 3 रुपये ही बढ़ेगा, वो चीज़ 10 रुपये बढ़ेगी। सर ये आप स्क्रीन पर दोबारा देखेंगे चार्ट, इसमें सर 2005-2006 में हमारी जो बचतें थी, इन्वेस्टमेंट सेविंग गैप सर आप देख सकते हैं 338 अरब रुपया माइनस। टॉप पे व्यूअर्स आप राइट कॉलम पे देखें
بالکل ٹاپ پہ 2005-6 کے سامنے لکھا ہوا ہے کہ سیونگ انویسٹمنٹ گیپ 337 مائنس ہے، اور تقریباً 12 سال کے بعد 2016-17 میں باٹم پہ آپ دیکھیں کہ یہ 858 ارب روپیہ مائنس ہو گیا ہے. تو سر یہ کیسی ترقی ہے کہ ہماری انویسٹمنٹ سیونگ گیپ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، پبلک انویسٹمنٹ بھی کم ہو رہی ہے، پرائیویٹ انویسٹمنٹ بھی کم ہو رہی ہے، اور بات ہم کر رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ 5.28% جی ٹی پی جو ہے وہ اچیو کر لیا. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، بات اصل یہ ہے کہ ہمارے ملک میں دیکھیے اس چیز کو میرا خیال ہے کوئی زیادہ راکٹ سائنس نہیں ہے. ہمارے ملک میں ایک تو معاشی دہشت گردی جس کا ڈاکٹر صاحب نے حوالہ دیا وہ اتنی عروج پر ہے کہ ہر صوبہ جو ہے اس کے اندر معاف کیجئے کہیں زیادہ کہیں کم ہم کو نظر آتی ہے. معاشی دہشت گردی کے ساتھ یہ دہشت گردی جس سے کہ پاکستان کی سیکورٹی متاثر ہو رہی ہے. تیسرا سب سے بڑی عادل صاحب جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے پاس، پھر میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ سفارتکاری نہیں ہے. ہماری جو سفارتکاری ہونی چاہیے، پاکستان کے جو پرسیپشن آیا ہے، ابھی مودی نے جا کے پھر وہی مطلب جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ آیا ہے اس کے اندر پھر پاکستان کو مطلب ملوث کرنے کی کوشش کی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے جتنے بھی ایمبیسڈرز ہیں سر وہ جفیاں ڈال کے اپنا کام کرا رہے نہیں، وہ تو دیکھیے میں اس کے لیے نرم گوشہ نہیں رکھتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ انتہا پسند نسل پرست آدمی ہے، اس نے مسلمانوں کی زندگی کو اجیرن کر رکھا ہے ہندوستان کے اندر. میں اس کے لیے نہ لفظ کہوں گا اور نہ ہی میں اس کی پالیسی کو میں اپریشیٹ کروں گا. نہیں سر میں اپریشیٹ نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں جفیاں ڈال کے کام کرا رہے ہیں، آپ بھی کروائیں پھر ایٹ لیسٹ. سر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے آپ اپنے سفارت، دیکھیے مثال کے طور پر چلیے میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اس کو آپ یہ مت سمجھیے گا کہ میں فلیٹری کر رہا ہوں. آپ کے پاس ایک نالج ہے، آپ کو بھی تو منڈے انڈکٹ کیا جا سکتا ہے کہ بھئی آپ ایک انفارمل ڈپلومیسی میں جائیں. بہت سی انفارمل ڈپلومیسی، چین میں انفارمل ڈپلومیسی ہوتی ہے، جاپان میں ہوتی ہے، امریکہ خود کرتا ہے کہ انہوں نے جرنلسٹوں کو لیا یا کسی اکنامسٹ کو لیا اور ان کا بھئی آپ وہاں جائیے اور جا کے بتائیے کہ یہ صورتحال. ہم جب مطلب یہ کہ اپنی سفارتکاری کو مضبوط نہیں کر رہے، ہمارے سفارتکار جو ہے نا مزے سے بیٹھ کے اپنی ذاتی دوستیوں کو وہ زیادہ بروکار لے کر آتے ہیں بنسبت کہ پاکستان کے امیج کو بہتر بنائیں گے. تو آپ کیسے مجھے بتائیے کہ ملک جو ہے نا اس میں سرمایہ کاری آئے گی؟ سرمایہ کاری تو اس وقت ہوگی کہ when you give impression to the people of the world that this is the most secure place and the secure place is کہ your investment is safe and your profit is safe, but you don't have that capacity actually to convey that idea. Hence the foreign investment is not coming, and whatever the investment you have mentioned in your introduction, it is not that which can give boost to the Pakistan's economy. یہ وہ نہیں ہے. پاکستان کی اکانومی اس طرح تھوڑی ہوتی ہے. وہ کیا آپ کے پاس کون سی تو ایز اے ہول ہمیں ایک پیکج دینا ہے نا، ہمیں ایک پیکج دینا ہے، فورن پالیسی بہتر کر کے، اپنی ڈومیسٹک پالیسیز بہتر کر کے، ملک کے اندر قوانین بہتر کر کے، اداروں کو اسٹرانگ کر کے ہم نے ایک پیکج دینا ہے بیرونی سرمایہ کار کو کہ آئیں جی ہمارے ملک کے اندر انویسٹمنٹ کریں، ہم یہاں آپ کو سپورٹ کریں گے. بٹ سر پوائنٹ ملکی کو تو دے دیں، ملکی سرمایہ کار کو تو پیکج دیں پہلے. ایبسولوٹلی. تو یہاں سرمایہ کاری نہیں کر رہا ہے. جی ہاں، تو پوائنٹ یہ ہے کہ سر جو پھر غربت ہے، جو بے روزگاری ہے، جو پچھلے 10-12 سال سے مسلسل بڑھتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے، ہم نے کتنے نئے کارخانے بنائے ہیں، ہم نے کتنی نئی فیکٹریاں بنائی، ہم نے کتنی انوویشن کی، ہم نے کتنی اسکل ڈیولپمنٹ کی. اس میں جو بیسک چیز ہے پہلے آپ کو پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ نے بات کی ہے سیونگز کی، انویسٹمنٹ کی، ایک اور ہے ٹیکس. ان تینوں مدوں میں، ان تینوں فصل میں جی ڈی پی کے تناسب سے اگر آپ جو ساؤتھ ایشیا کے ملک لے لیں تو آپ 10,000 ارب روپیہ سال کم لے رہے ہیں. یہ 10,000 ارب روپیہ آپ کے پاس ہوتا تو آپ تعلیم میں جاتے، صحت میں جاتے، صاف پانی کی فراہمی میں جاتے، انفراسٹرکچر میں جاتے. وہ 10,000 لینے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں کیونکہ اس سے طاقتور طبقوں کے ناجائز مفادات پر ضرب پڑتی ہے. اب آپ آئیے بلوچستان کی، ابھی آپ نے بات کی، ذرا یہ بتائیے کہ جو بینکس ہیں انہوں نے جو بلوچستان سے ڈپازٹ لیے وہ قرضے بلوچستان میں دے رہے ہیں یا علاقے جو ہے نا کراچی میں دے رہے ہیں یا پنجاب میں دے رہے ہیں؟ تو سوال یہ ہے کہ جو وہاں کی پروونشل اسمبلی ہے، جو وہاں کی لیڈرشپ ہے، جو وہاں کی اپوزیشن ہے، اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ بھئی بلوچستان میں جو تم قرضے دے رہے ہو تو سی پیک کا تو بوائلنگ پوائنٹ یہاں پر ہے، تاش تو یہاں پر ہے گواہ. تو آپ نے وہاں پر اسکل ٹریننگ کے لیے، تعلیم کے لیے، غربت کے لیے کیا کیا؟ نمبر 1. اب آپ آ جائیے ایگریکلچر. 12 کروڑ آدمی آپ کے جو ہیں پاکستان میں دیہی علاقوں میں رہتے ہیں، وہاں پر 55% غربت ہے اکارڈنگ ٹو گورنمنٹ ڈیفینیشن، اور 10% ہے شہری علاقوں میں، گورنمنٹ کی فگرز ہیں. تو یہ جو 55 کروڑ ہیں یعنی 7 کروڑ آپ نے ان کے لیے کیا اسکیم کو، کوئی بات کارخانوں کی ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم نے کیا بات کی کہ ایگریکلچر کو کیا کرنا ہے، آپ کو لائیو اسٹاک کو کیا کرنا ہے. یہ ہے 12 کروڑ آدمیوں کا سوال نمبر 1. یہ ہم نہیں کر رہے. تعلیم کا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 2.3% ہم نے خرچ کیا ہے. انڈیا کو چھوڑ دیں آپ، سری لنکا، بھوٹان، نیپال، سوڈان،
افریقہ کے ملک دیکھ لیں وہ سب اس سے 2.5 گنا زیادہ کر رہے ہیں. ہم نے صحت میں کیا ہے 0.9%, بالکل اور WHO کہتا ہے 5% کریں. تو آپ 7 اور 5 12 تعلیم کے ہیں تو 12 تو آپ کا ٹیکس ہی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی اسٹرکچر ہے اس میں فیزیبلی نہیں ہے کہ آپ اپنے ملک کو معیشت, اور اوپر سے قرضے لے رہے ہیں, قرضے لے کے مزید بوجھ ڈال رہے اور ہیں, شاہانہ اخراجات کر رہے ہیں. ایبسولوٹلی. اور وارنٹ جی ڈاکٹر صاحب, دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, دیکھیے بات اصل یہ ہے کہ دیکھیے جو کہ بلوچستان کے میں نے دیکھیے میں فیکٹس اینڈ فگر کو میں اس لیے کہ سننے والے جو ہیں فیکٹس اینڈ فگر سے زیادہ گھبرا جاتے ہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بلوچستان میں جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ سی پیک کو 2.5 سال ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ سی پیک کا جو دیکھیے انسان کے ذہن کو تبدیل کرنے میں وقت چاہتے ہیں, انسانی ذہن تبدیل ہونے میں بڑا دن لگتے ہیں. اب یہ کہ وہاں کا انفراسٹرکچر جو ہے نا وہ ایسا ایسا تبدیل ہو رہا ہے. آپ یقین کریں کہ ابھی میں جو گوادر کی بات کر رہا ہوں, ابھی میں نے کل 3 کالم لکھے اور تینوں شائع ہوئے کہ وہاں پانی کی بڑی قلت ہے گوادر میں. دوسری بات یہ کہ صحت و صفائی کا انتظام بالکل نہیں ہے, اور گوادر شہر جو اس کی 1 لاکھ کی آبادی ہے وہاں پہ ابھی تک ڈی سیلینیشن پلانٹ کا بھی ہوا. اور میں نے اس سلسلے میں چائنیز سے بات کی, وہاں ایک انٹرنیشنل کانفرنس تھی, اس میں ہم نے یہی سوال کیا. اور میں آپ سے بتاؤں کہ چائنیز کو اس بات کا بڑا ادراک بھی ہے, احساس بھی ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک کہ ان چیزوں پر ہم توجہ نہیں کریں گے گوادر کی یا بلوچستان کی ترقی جو ہے نا اس میں بلوچستان کا جو ہیومن ڈیولپمنٹ کا جو انڈیکس ہے وہ پاکستان میں سب سے لوسٹ لیول ہے. مگر ایک سن لیجیے, ایک بات, ایک جملہ, نہیں مگر ایک جملہ سن لیجیے. دیکھیے میں آپ بتاؤں, دیکھیے میں نے آپ سے بھی یہ کہا تھا کہ پہلا ہمارے سارے جو انڈے تھے وہ ایک ہی باسکٹ امریکہ میں تھے, اب وہ ہے چین کے پاس ہے. لیکن ایک بات بتا دوں کہ چین کی جو قیادت ہے وہ یہ سمجھ رہی ہے, اب انہوں نے ٹریننگ سینٹرز قائم کیے ہیں. ٹریننگ سینٹر کیونکہ دیکھیے جب تک کہ لوگوں کو آپ ہنر نہیں دیں گے اسکلڈ اور ان اسکلڈ کو, تو آپ یقین کریں کہ جو آپ کا اتنا بڑا مطلب یہ کہ گیم چینجر ہے پلان وہ مکمل نہیں ہو سکتا. سر معذرت کے ساتھ 2 سال میں سی پیک آپ بنائیں, اب گیم چینجر کو واقعی جو ہے وہ عملی جامہ پہنائیں تو کر رہے ہیں وہ لوگ. ابھی آپ نے دیکھا ساؤتھ پنجاب میں کیا ہوا سر, آپ دیکھیں یہ ایک ساؤتھ پنجاب میں شہباز شریف سے پوچھیں نا, ساؤتھ پنجاب میں نہ ہم نے وہاں پہ ہسپتال بنائے ہیں, نہ ہم نے برن سینٹر بنائے, نہ ان کو روزگار دیا, نہ وہاں کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اور وہاں پہ لوگ جو ہیں, اور پھر آپ کے اداروں کا رسپانس آپ دیکھیں, کل ہم اس پہ پروگرام بھی کر رہے تھے احمد پور شرقیہ میں, آپ رسپانس دیکھیں کہ 1 گھنٹے کے بعد کوئی ادارہ وہاں پر نہیں پہنچتا ہے, اور وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ اسی طرح جل کے مر جاتے ہیں. تو پوائنٹ یہ ہے اب ہلاکتیں شاید 175 سے بڑھ گئی ہیں, 190 ہو گئی ہیں, مزید بڑھنے کا خدشہ ہے. تو سر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیپیسٹی تو تب ہوگی نا جب ہم ادارے بنائیں گے اور اداروں میں میرٹ سسٹم. 2 چیزیں ہیں آپ کو, ایک تو آپ کے کرپشن ہے, دوسرے آپ کے انٹلیکچوئل کرپشن ہے. اب انٹلیکچوئل کرپشن ہے جو کچھ ہے. اب بیسک کوشچن یہ ہے کہ سی پیک کی ہم بات کر رہے ہیں, ذرا حکومت پاکستان اسحاق ڈار جو ہیں ایک مجھے یہ تو بتاتے ہیں کبھی پبلک میں آ کے کہ 2020 میں یہ جو چائنا کا بڑا زبردست انویسٹمنٹ آ رہا ہے, کتنا پیسہ پاکستان سے باہر جائے گا اور کتنا پیسہ پاکستان میں آئے گا. تو وہ پیسہ جو باہر جائے گا وہ دینے کے لیے آپ کے پاس ہیں. ہمارے جو ریزروس ہیں اگر آپ صحیح معنوں میں دیکھیں تو یہ گرے ہیں اکتوبر کے بعد سے, اور ہمارے قرضے بڑے ہیں. چائنا کا جو دیکھیے ایک عظیم الشان منصوبہ, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو 20% آپ نے منافع ان کو دے دیا ہے جو انہوں نے سوورن گارنٹی کر کے لیا ہے, تو یہ منافع جب باہر جائے گا, یہاں پر انڈسٹریز لگیں گی جو آپ کے زونز بن رہے ہیں 9, تو یہ تیل کی قیمتیں آپ کی بڑھیں گی, آپ کی ریمیٹنسز شاید نہ بڑھیں. تو 2020 میں جو پیسے باہر جا رہے ہوں گے اس کے لیے حکومت پاکستان نے کوئی حکمت عملی بنائی ہے؟ پہلا سوال. غربت کو کم کرنے کے لیے کوئی حکمت عملی بنائی ہے؟ میں آج یہ کہہ رہا ہوں کہ 2060 میں پاکستان کا ہر بچہ اسکول نہیں جا رہا ہوگا, اس لیے کہ 3 کروڑ بچے اگر آج اسکول نہیں جا رہے اور آپ 2.3% بجٹ رکھ رہے ہیں, تو اتنے نئے اسکول ہوں گے, نئے بچے جائیں گے. تو ایک ناخواندہ قوم سے آپ ترقی کی بات کر رہے ہیں. تمام ریسورسز, یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے, یہاں ریسورسز بھی ہیں, لوگوں میں بھی صلاحیت ہے, لیکن یہ جو کرپشن ہے اور انٹلیکچوئل کرپشن ہے ریاست کے تمام ستونوں میں. اب مثال کے طور پر میں آپ کو بتانے سے آج ہے نواز شریف صاحب سے آپ پوچھ رہے ہیں کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا, اور ایک اسکیم پاکستان میں 7 دسمبر کو شروع ہو گئی جو کہ چاروں صوبوں نے سپورٹ کیا, اور وہ یہ کیا کہ اگر چوری کا رشوت کا پیسہ پراپرٹی میں لگائیں تو آپ سے سوال نہیں پوچھا جائے گا. تو یہ کیسے کر دیا آپ نے؟ دوسری بات یہ تھی کہ ایک سپریم کورٹ نے کچھ عرصے پہلے کہا تھا کہ جو قرضے معاف کرائے ہیں وہ پیسے باہر چلے گئے. سپریم کورٹ میں مقدمہ 2007 سے پڑا ہوا ہے,
10 سال ہو گئے انہوں نے فیصلہ نہیں دیا. تو سر اب مجھے یہ بتائیں, میں کہہ رہا ہوں چاروں ستون انوالو ہیں اور ایک پیج پر اس وقت ہے جہاں طاقتور طبقوں کا مفاد آتا ہے. تو سر بات آپ کی درست ہے, گٹھ جوڑ جو ہے وہ مزید سٹرونگ ہوتا جا رہا ہے. آپ عوام کو ایجوکیٹ کریں. تو عوام کو سر ایجوکیشن دینے کے لیے جو بنیادی جو ہماری ایجوکیشن کی پالیسی ہے وہی بہتر. سر آپ دیکھیں, نہیں میرا جملہ سن لیں, نہیں ہے دیکھیے میں نے کہا کہ 800 ٹاک شوز ہوئے پاکستان میں 7 بجے کے بعد. مجھے آپ بتا دیجیے کہ 800 ٹاک شوز میں جو ہم نے یہاں ایشوز ڈسکس کیے ہیں پناما کے متعلق دوسرے, وہ 800 ٹاک میں یہ ہوتے ہیں یا پناما کے سیاسی آپ لیگل پوزیشن ڈسکس کر رہے ہیں, آپ پولیٹیکل پوزیشن کر رہے ہیں کہ کل کیا ہوگا. ارے بھائی پاکستان کے ایشوز پہ بات کرو, پناما کے. تو سر آپ دوست کہہ رہے ہیں سر ٹوورڈز دی ویری اینڈ. سر مجھے یہ بتائیں کہ جو ہم غربت اور بے روزگاری کی جو ہم بات کر رہے ہیں, غربت تیزی سے بڑھ رہی ہے, بے روزگاری تیزی سے بڑھ رہی ہے. ہر سال 33 لاکھ بچہ ہمارے سسٹم میں ایڈ ہو رہا ہے, نئی جو آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے, اور ابھی خبریں آ رہی ہیں کہ 22 کروڑ ہوگی ہے پاکستان کی آبادی. سر پاکستان کے جو ریسورسز ہیں, کسی بھی ملک کے جو ریسورسز ہیں وہ اتنے لانگ ٹرم نہیں ہوتے. اس کا ہیومن کیپٹل جو ہے, جو ہیومن ریسورس ہے وہ اس کا لانگ ٹرم جو ہے وہ ریسورس ہوتا ہے جو اس کو دیر پا ترقی دے سکتا ہے, دیر پا پائیدار ایک ترقی دے سکتا ہے. لیکن سر پوائنٹ یہ ہے کہ نہ ہم ہیومن ڈیولپمنٹ کو اس کے پاؤں پر کھڑا کر رہے ہیں, نہ کوئی ایسی پالیسیاں لا رہے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ بے روزگاری کو ختم کرنے کی بہترین پالیسی کس پولیٹیکل پارٹی کے پاس ہے؟ کیا تحریک انصاف کے پاس کوئی ایسی پالیسی ہے کہ وہ ملک سے بے روزگاری کل اگر گورنمنٹ میں آتی ہے وہ ختم کر سکے؟ نون لیگ کے پاس ہے, پیپلز پارٹی کے پاس ہے, کس کے پاس؟ سر میں آپ کی خدمت کروں کہ ان پولیٹیکل پارٹی کے جو آپ نام لے رہے ہیں ان کے منشور کو اٹھا کے دیکھ لیجئے, ان کے اندر بہت خوبصورت باتیں لکھی گئی ہیں, لیکن عملی طور پر یہ لوگ جو ہے نا کام نہیں کرتے. دیکھیے ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کہی, بہت عمدہ بات کہی. دیکھیے جو مراعات یافتہ طبقہ ہے اس کا اتنا زیادہ آپس میں اتحاد ہے, کارپیٹ کے اوپر بھی اور کارپیٹ کے نیچے بھی, تو اتنا بڑا اتحاد ہے. تو ان کا یہ اتحاد یہ ہے کہ ہم اسٹیٹس کو رکھیں گے. یہ جو ایک فرسودہ نظام پاکستان پہ اس وقت چل رہا ہے, سیاسی نظام چل رہا ہے, معاشی نظام چل رہا ہے, یہ گٹھ جوڑ ہے کہ اس نظام کو رکھیے, کیونکہ جس دن یہ باشعور ہو گئے لوگ تو ان کو تو اکھاڑ پھینکیں گے. دیکھیے میں بتاؤں ڈاکٹر صاحب سے بہت ہی مؤدبانہ اختلاف کر رہا ہوں. ٹاک شو نے انسان کے, پاکستان کے لوگوں کو شعور دیا ہے, اور چاہے اس کو سیاست کے سلسلے میں تلخی کی بات کر سکتے ہیں کچھ بغیر, لیکن ٹاک شو کی وجہ سے آپ یقین کریں شعور ملا, بہت لوگوں کو شعور ملا. آپ دیہاتوں میں جائیں, لیکن جناب لوگ بات کرتے ہیں, لوگ پوچھتے ہیں. پہلے لوگ جو تھے بالکل ایک ہی ٹیلی ویژن ہوا کرتا تھا, اس ٹیلی ویژن پر جو ہے جو مطلب گڈی گڈی باتیں ہوا کرتی تھی. میں عادل بھائی میں آپ کی خدمت عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر یہ جو فرسودہ نظام ہم پر ہے, جس میں جاگیردار ہیں, وڈیرے ہیں, بڑے بڑے لوگ ہیں, کرپٹ لوگوں کو باقاعدہ سیو کیا جاتا ہے, قانون کی دھجیاں اکھاڑی جاتی ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ بلوچستان میں جس بیچارے پولیس والے کو مارا گیا ہے نا, اور اس کو جو گرفتار کیا, آپ دیکھیے وہ کس اچکزئی جو ہے, اچکزئی صاحب, دیکھیے یہ لوگ جو ہے نا یہ طاقت کی بنیاد پر جو ہے نا, یہ انسانوں کو تو چھوڑ دیجئے, قانون جو جس سے ملک کی بنیاد ہوتی ہے, ملک کی تمام خوشحالی ہوتی ہے, انسان کی عزت و ناموس کی جو خوشحالی ہوتی ہے یا تحفظ ہوتا ہے, وہ قانون کے اطلاق سے ہوتا ہے. ہمارے یہاں قانون کو بڑے لوگوں کو جو ہے وہ رونتے چلے جاتے ہیں. تو قانون کی حکمرانی جب تک نہیں ہوگی اور بہتر احتساب کا عمل اگر نہیں چلے گا, بالکل تو کچھ نہیں ہو سکتا. شروع ہوتا وہ تو ہوگا, چلنے کی تو بات کی بات ہے, ابھی شروع نہیں. آپ کا جو سوال تھا وہ میں بتا دوں. دیکھیے ہمارے یہاں 115 ارب روپیہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں دیا گیا ہے, جو کہ ظاہر ہو رہا ہے بڑا حصہ, ٹھیک ہے, اور 400-450 ارب روپیہ جو ہے نا آپ لوگ خیرات صدقات آن دیر اون دیتے ہیں. اگر حکومت پاکستان کوئی پاکستان سے سنسریٹی ہو, ایک اسکیم یہ لے کر آئیں. ایک تو بینکوں کو کہا جائے کہ مائکرو فائنانس بڑے پیمانے پر دیں, دیہی علاقوں میں دیں, گائے بھینس خریدیں, چھوٹے کسانوں کو دیں, کارپینٹر جیسے بنگلہ دیش میں ہوا وہ دوسرا فراڈ تھا. اچھا 20% پہ تھا نا, ہم مائکرو, اس کو جیل بھی ہو گئی. اچھا یونس خان کو. تو میں آپ کو کہہ رہا تھا, ایک تو آپ ٹارگیٹ تمام بینکوں کو ٹارگیٹ دے دیں, 20,000 25,000 75,000 40,000 گائے بھینس خریدیں, چھوٹے چھوٹے کارپینٹر, الیکٹریشین, اپنے لوگوں کو روزگار دیں. اسکل ڈیولپمنٹ کی طرف سے نہیں جو میرے اسکل ڈیولپمنٹ کی ضرورت نہیں وہ الگ ہے. جو ہنر میرے پاس, میں ایک بڑا ہی ہوں, اب مجھے 20,000 روپے دے دیں, کھوکا لے کے موبائل لے کے میں بیٹھ جاؤں گا, اپنا کام شروع کر دوں. تو ان لوگوں کو روزگار کے لیے خواتین کو دے دیں. تو یہ ایک تو یہ قرض ہے مائکرو فائنانس. نہیں تو ساتھ اسکل ڈیولپمنٹ بھی تو کرنی پڑے گی نا, نہیں جو فوج آ رہی ہے. بات پوری کر لوں تو آپ کو بات دوسری ایک تو یہ ہو گئی. دوسرے یہ کہ یہ جو 400 ارب روپیہ بے نظیر انکم کا 115 ارب ہے,
اس کو آپ 25% دیں ایکویٹی میں، لوگوں کو قرضے دیں اور یہاں سے اس کو ایکویٹی پرووائڈ کریں. یہ دوسری چیز ہو گئی. یہ دو آپ کریں گے تو چیزیں ہو جائیں گی. اور جو آپ بات کر رہے تھے شعور ضرور دیا ہے، تو پھر پیپلز پارٹی 2018 میں سندھ سے غائب ہو جانی چاہیے. آپ خود اپنی بات کی تردید کر رہے ہیں بھائی. شعور نہیں دیا. وہ ایک ڈیبیٹیبل ہے، کبھی اور ڈسکس فیوڈل سوسائٹی. لیکن سر مجھے بتائیں کس پارٹی کے پاس بہتر بے روزگاری ختم کرنے کی پالیسی ہے آج کس کے پاس؟ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے بات کسی کے پاس. دیکھیے ان کے منشور میں، دیکھیے ان کے بڑے خوشنما منشور ہیں. ان کے منشور کے اندر مطلب بڑی اچھی باتیں ہیں. دیکھیے ایک تو امپلیمنٹیشن نہیں ہے، پولیٹیکل ول نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام. عادل صاحب آپ نے کتنی تحقیق کی ہے؟ میں کہتا ہوں کرپشن ہے. میں نے ایک گھر میں 18 آدمی جو ہے پیسے لے رہے ہیں. آپ میرا خیال ہے کہ یہی صحیح فرما رہے ہیں کہ اگر یہی پیسہ جو ہے نا آپ انڈسٹریلائزیشن میں لگا. دیکھیے جاب جو کریٹ ہوتی ہے ایگریکلچر میں نہیں ہوتی ہے، جاب ہوتی ہے انڈسٹریلائزیشن سے، صنعت سازی سے. صنعت سازی میں اگر آپ پیسہ لگائیں گے تو مطلب یہ کہ لوگوں کی بے روزگاری ختم ہوگی، ورنہ یہ محرومی جو ہے نا دہشت گردوں کو بھی جنم دے گی اور ایک پولیٹیکل سسٹم کو تباہ کر دے گی. سر پیسہ تو ہم تب لگائیں گے نا جب ہمارے پاس کوئی پالیسی ہوگی، کوئی ویژن ہوگا، کوئی ہمارے پاس ڈائریکشن ہوگی. ہم نے کیسے کرنا ہے، کیسے پیسہ لگانا ہے، کس ادارے کو ایکٹیویٹ کرنا ہے، کس کو وسائل دینے ہیں، کس کو اختیارات دینے ہیں. عادل بھائی وہ بات دیکھیے، میں آپ سے بہت مؤدبانہ عرض کر رہا ہوں، آپ مجھ سے عمر میں چھوٹے ہیں. یہ جو جملہ استعمال کیا ہے نا، بہت عمدہ جملہ استعمال کیا ہے کہ انٹلیکچوئل کرپشن. ان کو سب معلوم ہے کہ ترقی کے کیسے ہوتی ہے. تو آپ ہوپ فل ہیں کہ آگے چل کے کچھ اس حوالے سے کچھ چیزیں بہتر ہوں گی، یا مزید آپ سمجھتے ہیں کہ ہم انتشار کا شکار اور لڑائی جھگڑے اور دنگا فساد اس طرح کچھ اوپننس آ رہی ہے؟ اس لیے نہیں کہ 2018 کا جو الیکشن ہوگا وہ مسائل کی بنیاد پر نہیں ہوگا، وہ نفرت کی بنیاد پر ہوگا. جو آپ نے اسٹرکچر ڈال دی ہے، اور یہ جو تینوں پارٹیاں اس وقت ہیں، انہوں نے اپنے صوبے میں جو آپ فرما رہے ہیں، میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں. تحریک انصاف کو آپ لے لیں، اس نے اپنے منشور پر 90% عمل نہیں کیا. خیبر پختونخوا منشور پہ تو کوئی بھی عمل نہیں کر رہا. منشور تو پیچھے رہ ایک منٹ اگر منشور پہ عمل نہیں کیا تو پھر الیکشن کس بنیاد پہ کر رہے ہیں؟ تو میرا کہنا یہ کہ 2018 کے الیکشن جو ہیں وہ نفرت کی بنیاد پر ہوں گے، الزام تراشی کی بنیاد پر ہوں گے. اور جو ان صوبوں میں آج پالیسیاں ہیں جس سے معیشت ترقی نہیں کری، یہی تین اگر آئیں گے تو میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ بدقسمتی سے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اسٹیٹس کو رہے گا اگر عوام میں شعور نہیں بیدار کیا گیا اصل مسائل کی طرف سے. ٹھیک ہے ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب، آغا مسعود صاحب، سر بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. ہم نے کوشش کی کہ اس انتہائی امپورٹنٹ ایشو پر فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ بات ہو. سو ویورز، امپورٹنٹ ایشو یہی ہے کہ پاکستان میں جو جاہلوں کی فوج آ رہی ہے، جو بے روزگاروں کی فوج آ رہی ہے، اس کو کھپانا بڑا ضروری ہے اور اس کو بہتر ڈائریکشن میں تمام ان کی انرجیز کو یوز کرنا بڑا ضروری ہے. ادروائز وہ دشمن کی تمام طاقتوں اور تمام ان کے وسائل کی نظر ہو جائیں گے، سہولت کار یہاں بنتے رہیں گے اور تمام مسائل یہاں بڑھتے رہیں گے. تو بڑا ضروری ہے کہ اچھی پالیسیز آئیں، بے روزگاری کے حوالے سے ہم کچھ بہتر پیش رفت کریں اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو یکجا ہو کر اس حوالے سے کوئی آفیشیل ڈاکومنٹ بنانا چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی اس حوالے سے نہ تو پارلیمنٹ کے اندر اور نہ پارلیمنٹ سے باہر ہمیں کوئی ڈبیٹ نظر آ رہی ہے. ہماری طرف سے یہ کچھ. عادل جیلانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.